बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 जुलाई आज मंगल का दिन है और जंगो जदल और डेड लाइन्स के हवाले से ये बड़ा अहम दिन है। एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला कर रहा है। अबनाए हरमज़ में ईरान ने 3 जहाज़ों को तबाह किया है और अमेरिका ईरान के 11 जुलाई की डेड लाइन में या मुज़ाकरात होंगे या हमला होगा। सुप्रीम लीडर के जनाजे की तकरीबात अभी जारी हैं, जहां ईरानी सदर इराक भी जा रहा है दौरे पर। कल करबला में जनाजे की तैयारियों को जायज़ा है, लेकिन अमरीकी हमले की डेड लाइन का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। और ट्रंप की यूरोपीय ममालिक से गुफ्तो शनीद के लिए आज तुर्की में बड़ा अहम मामला, बड़ा टाकरा है यूरोप से। और इस वक्त यूक्रेन रूस की जंग भी अरूज पर पहुंची हुई है और फ्रांस के सदर पर शाम में एक कातलाना हमला ये जंग के दौरान वहां पहुंचा है। और होटल के करीब आज क्या हुआ और तफसील आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में भी इस वक्त पाकिस्तानी फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं, वहां भी 8 जुलाई की डेड लाइन खत्म हो रही है। बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन का खतरा है। लंदन मार्च के बाद कंपनी शदीद गुस्से में। अब बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर मुशावरती इजलास भी हो रहा है। और बलोचिस्तान में आज बड़ा खतरनाक शदीद तरीन हमला, तीसरा बड़ा हमला इस हफ्ते में। कालदम तंजीम ने बड़े पैमाने पर शहादतें की और अगवा भी किए, वो भी तफसील बताता हूँ। कोर कमांडर कमेटी में माहौल सख्त गर्म, नए महाज खोलने की तैयारियां, अलामिया में बड़ी तब्दीलियां, अफगानिस्तान पर हमले जारी रखने का इशारा क्यों किया जा रहा है। और आज मुलाकातों के भी बहुत से दिन है, जिसमें एक तो इमरान खान की सबसे अहम मुलाकात है। और कल अडयाला जेल में जो 16 गाड़ियों की आमद हुई और वहाँ बाकायदा वीडियोज़ भी हैं, वो कौन थे, किसकी मुलाकात थी। इमरान खान की बहनों से भी आज क्या मुलाकात होगी या नहीं। और इसके अलावा जो रूस के वज़ीर ख़ारजा भी अफ्रीकी ममालिक में पहुँचे हुए हैं, वहाँ भी इस वक्त शदीद तरीन कशीदगी है, जिसके मामलात आपको बताता हूँ। वजह क्या है कि सऊदी ऑयल मार्केट ने भी दुनिया को हिलाया, तेल की कीमतों में कमी आई है। सप्लाई लाइन्स मुतासर होने से अब मामलात ख़तरनाक हो रहे हैं। फील्ड मार्शल के हवाले से भी खबर लीबिया के हवाले से तेल से जुड़ी हुई है। और इस वक्त शहबाज शरीफ के गिरबान तक हाथ पहुँचने के लिए मीडिया को नून लीग के खिलाफ मुकम्मल आज़ादी क्यों मिली हुई है, डार ख़ानदान के बदगला टारगेट कौन है और सारे मामलात क्या है। लेकिन सबसे पहले अबनाए हरमज़, जहाँ ईरान ने 3 जहाज़ों पर हमला किया। अमेरिका ओमान का जो तजारती रास्ता है, ये ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। और ओमान में उन जहाज़ों पर जो अबनाए हरमज़ के मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। और ये ईरान का दावा था, इन्होंने साफ साफ कहा था जो यहाँ से हमारे बताए हुए रास्ते के बगैर गुजरेगा उस पर मिसाइल मारे जाएंगे। और यही मामला इस वक्त ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मामला बना हुआ है कि 11 जुलाई के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। ये ईरान के मिसाइल उन जहाज़ों पर लगे जो अबनाए हरमज़ से गुजर रहे थे। ये बरतानवी मेरी टाइम ने खुद कन्फर्म किया कि 2 मिसाइल मारे गए और उन्हीं रास्तों पर जहाँ से ट्रंप ने कहा है मैं यहाँ से हर सूरत में जहाज़ गुजारूंगा। कुछ जहाज़ यहाँ पे बारूदी सुरंगों का निशाना भी बन रहे हैं। एक और जहाज़ पर वहाँ ड्रोन हमला भी हुआ। अब ये अबनाए हरमज़ के मामलात आपको पता है ट्रंप के दावों के बिल्कुल उलट चल रहे हैं कि ईरान ने वहाँ पर कंट्रोल छोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत है। ईरान की क़यादत ने अभी जो सुप्रीम लीडर के जनाजे के बाद जिस तरह करोड़ों लोगों की हमायत नज़र आई, लाखों लोग अभी भी इनके सड़कों पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी की जो ड्रोन फुटेजेस देखें, कुम की गलियाँ देखें, वहाँ के बाजार देखें तो वो भरे हुए हैं। ट्रंप जो 1 घंटे में ईरान को तबाह करने की अभी भी धमकियाँ दे रहा है, कह रहा है मैं 9 करोड़ लोगों का सोच रहा हूँ। ये जितना भी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था वो तो मुस्तरद हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम लीडर की मशीन ने आज भी बयान दिया है, जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं, कि जो अगला मुमकिन हमला जनाजे के बाद की तैयारियाँ उस पर इन्होंने वाज़ेह कहा है कि धमकियों की ज़बान हम नहीं जानते। हमारी 3000 साल पुरानी तारीख है, 250 साल की तारीख का अमरीका हमें ट्रंप जो शिकस्त खोरदा है वो एहतराम से बात करे, वरना मिसाइल उसकी तरफ आएंगे और फिर ये रोता फिरेगा। ये इनके अल्फाज थे और वो जो कहते हैं ज़ाहिर उन्होंने अभी तक करके दिखाया हुआ है। अब बड़ी तेज़ी से जो मिडल ईस्ट का नक्शा जो मैं आपको बता चुका था कल भी, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ फ़लस्तीन में एक तरफ जो हुकूमत छोड़ी जा रही है 20 साल में पहली दफ़ा, वहाँ एक तो अस्करी मामलात की तरफ क्या वो तंजीम जाएगी या इनके मुआहदे के मामलात ईरान की तरह बनेंगे या लेबनान की तरह बनेंगे। मिडल ईस्ट में ये जो तब्दीली आ रही है, जो इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद शरा शाम के सदर के ज़रिए हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिश में शामिल किया। शाम की फ़ौज ने वहाँ बाकायदा लश्कर कुशी की और उसके बाद के हालात देखे कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं सिविल वॉर की तरफ कि यूरोपीय यूनियन की तारीख में आज पहली दफ़ा फ्रांस का सदर दमिश्क पहुँचा है शाम, और यहाँ इसकी सदर अहमद शरा से मुलाकात थी। यूरोपीय यूनियन शाम को लेबनान से दूर रखना चाहते, सिविल वॉर से बचाना चाह रहे हैं। अब फ्रांस के सदर पर फिर कातलाना हमला हो, ये बाल उसमें बच गया सदर मैक्रोन। ये जिस होटल में मौजूद था उसके बिल्कुल करीब 3 खतरनाक धमाके हुए और 25 मिनट पहले वहां से इसे निकाला गया, सदारती महल में पहुंचाया गया, वरना इस वक्त दुनिया की ये सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी होती। अब तक कितने जख्मी हैं, कितने हलाक हैं धमाकों, उसकी तादाद शाम के हुकाम ने जारी नहीं की, किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन ये मामला ज़ाहिर है कंट्रोल से बाहर है। और एन उस मौके पर कि जब सुप्रीम लीडर के जनाजे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, 9 जुलाई के बाद ये डेडलाइन ख़त्म होनी है, उसके बाद ये हालात वाज़ेह होंगे कि ये किस तरफ मामला जाएगा, कि तीसरा बड़ा हमला कहाँ से और किस हद तक होगा। ट्रंप तुर्की और नेटो की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा हुआ है, तुर्की को बड़ा अहम किरदार देने की कोशिश है। और ट्रंप ने जाने से पहले ऐलान भी किया इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तुर्की की वजह से जा रहा है, जिसे ईरान जंग में वो उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई।
اور لبنان شام مڈل ایسٹ میں 12 ممالک کو، یورپ کو، نیٹو کو شامل کرنا کہ اس معاملے میں بڑی جنگ کی تیاریاں ہیں۔ اب یہ وہ بڑے معاملات ہیں جو صرف ترکی سے ہو سکتے ہیں یا شام سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرمپ اب آپ کو پتہ ہے ایران اسرائیل کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں یہ بات سمجھ چکا ہے ناکامی کے بعد کہ مڈل ایسٹ میں اسے مسلمان ممالک کے ذریعے ہی کام کروانا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان ہو، ترکی ہو، شام ہو۔ جس طرح افغانستان میں دیکھیں 20 سال 127 ممالک لڑتے رہے، لیکن خلا کے بعد انہیں سمجھ آئے کہ یہ تو چند سو ملین ڈالر میں پاکستان سے بھی کروایا جا سکتا تھا، مشرف سے کروایا ہے۔ تو افغانستان میں آپ دیکھ لیں یہاں 4500 فوجی اور 1 خرب ڈالر نقصان کرایا۔ اب وہ بڑی مختلف حکمت عملی سے چل رہے ہیں، جس کا میں آپ کو آگے چل کے جو کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے سے بھی بتاتا ہوں کہ وہاں اس اعلامیے میں کیا ہے۔ لیکن نیٹو کے جو ممالک کے لیے جو مسئلہ ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ وہ یوکرین کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں، یوکرین کی دفاعی اور ہتھیاروں سے، جنگی ہتھیاروں سے مدد بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی یوکرین نے دیکھیں روس کی تنصیبات بلغرود میں بہت بڑا حملہ کیا تیل کی تنصیبات پر ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ حالات ظاہر ہے کس طرف جائیں گے یہ تو 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن پاکستان کے حالات میں دیکھیں تو جو کور کمانڈر کانفرنس تھی وہ اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے، جس میں اعلامیے میں 2 چیزیں نظر آئیں۔ ایک تو بھارت کے معاملے میں کہا جی عوامی امنگوں پہ ہمارا پانی بند ہے، تو عوامی امنگیں ہم کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، اور دعوے تو سانس روکنے کے تھے لیکن سانس اس وقت پاکستانیوں کو روکا جا رہا ہے۔ افغانستان کے معاملے پہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے انٹیلیجنس کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہاں انہوں نے افغانستان کی جگہ افغان طالبان رجیم کا زیر تسلط علاقے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ معاملہ چھیڑا جائے گا۔ بھارت والا پانی والا معاملہ ہے وہ فی الحال جو ہے وہ عوامی امنگوں پہ دیکھا جائے گا، اور عوامی امنگیں آپ کو پتہ ہے کیا ہے، نون لیگ کو شاید عوام سمجھتے ہیں، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے بھارت قسم کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مودی سے۔ اب افغانستان کے معاملے پر دیکھیں کہ یہ اسے افغان تسلط رجیم سمجھتے ہیں، اسی لیے اب بمباری کرتے ہیں وہاں، وہ انہیں فارم 47 حکومت کہتے ہیں، تو معاملات خراب ہیں۔ اب اس کے اثرات دیکھیں بلوچستان پہ، اس ہفتے میں تیسرا خطرناک حملہ ہوا ہے۔ محسن نقوی کا SHO وہاں امن کروانا چاہ رہا تھا، لیکن کالعدم تنظیموں نے ایک زیارت پہ جو حملہ کیا، میڈیا رپورٹس کے بعد اتنا خطرناک تھا کہ 2 SHO 9 پولیس والے اس میں جاں بحق، اور 8 کو کالعدم تنظیمیں اٹھا کے لے گئیں۔ مطلب یہ ابھی 5 سے 10 سیکورٹی اہلکار یا پاکستانی روزانہ جان سے جا رہے ہیں، اور سانس بند کرنی تھی بھارت کی، لیکن حالات آزاد کشمیر کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں 12 بجے تک رات کا ڈیڈ لائن ہے، اور 9 جولائی کو پھر کیا ہونا ہے وہاں سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف برطانیہ میں مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور کشمیر کے لوگ وہاں کھڑے ہیں، وہاں فوجی دستوں کی آمد آپ دیکھیں، وہ ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں زمینی پیش قدمی ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شاید مقبوضہ کشمیر ہے، کہ جہاں بھارت نے اپنی فوج داخل کی ہوئی تھی اور تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش تھی۔ لیکن جب آپ وردیوں پہ غور کریں یا اس کے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، دکانوں کے بورڈ دیکھیں، تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج آزاد کشمیر میں ہے۔ اور یہ یعنی اتنا مشکل ہو گیا پہچاننا کہ آزاد کشمیر کا یا مقبوضہ کشمیر کا تاثر ختم ہو رہا ہے۔ جو 78 سال سے بھارت پر الزامات تھے کہ فوج کے ذریعے وہاں کا زبردستی قبضہ کیا ہے، یہ آزاد کشمیر پہ ہمارا موقف کمزور ہو رہا ہے بڑی بری طرح۔ یہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اب چونکہ انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے بند ہے، کوئی اکا دکا ویڈیوز ایسی آتی ہیں۔ راولہ کوٹ میں وہاں بیکری کی لوٹ مار اور توڑ پھوڑ جو ہوئی کی، وہاں جو کام کرنے والے لڑکے تھے انہیں تشدد کر کے اغوا کیا گیا، معصوم بچوں کو جس طرح وہ رینجرز گرفتار کر رہے تھے۔ پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ یہ غزہ میں کوئی مناظر ہے جہاں فلسطینی کسی اسرائیل کی فوج کے ہاتھوں بچے گرفتار ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح اسرائیل کی فوج گرفتار کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بالکل ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے کل جو عمران ریاض نے آزاد کشمیر کے حوالے سے تقریر کی تھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، وہ اسی لیے تھی کہ یہ بس کر دیں، خدارہ بس کر دیں، اس ملک کو توڑنے کے لیے پاگل اور دیوانے نہ ہوں۔ لیکن نظر نہیں آ رہا یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کشمیر کے لوگ آپ کو پتہ ہے مزاحمت کی ایک تاریخ ہے، وہ پیچھے ہٹنے پر وہ بھی تیار نہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں خواتین کے جلوس آپ دیکھیں کہ یہاں کی خواتین نکلتی نہیں ہیں، لیکن اب وہاں خواتین اور بچے بھی میدان میں موجود ہیں۔ اور اگر 9 جولائی تک یہ مذاکرات کا کوئی راستہ نہ نکلا، جو کل 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے، تو پھر یہ مظفر آباد کی طرف کال دینے پر مجبور ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ سارے قافلے اگر سب شہروں کے مظفر آباد اکٹھے ہوئے اور یہاں آپریشن کیا گیا جس طرح مشرقی پاکستان کا آپریشن سرچ لائٹ تھا، تو پھر حالات کدھر جائیں گے؟ اب یہ تو پانی کھلوانا تھا، بھارت کو ایٹمی دھمکیاں دینی تھی، لیکن اگر بھارت کی طرف سے یہ مداخلت شروع ہوتی ہے یا بیچ میں کوئی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر کو واقعی الگ کرنے کا معاملہ ہے۔ ابھی راولہ کوٹ کو انہوں نے الیکشن سے باہر نکال کے الیکشن کروانے کی تجاویز دے رہے ہیں کہ چونکہ راولہ کوٹ میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، الیکشن وہاں نہیں جیت سکتے، الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، تو راولہ کوٹ کو ہی نکال دیں۔ اب ان الیکشن کو کون تسلیم کرے گا جہاں پہلے ہی 12 نشستوں پر پورے کشمیر کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کدھر بنا ہوا ہے؟ تو یہ وہی سیاسی مداخلت ہے جو بھارت پر 78 سال سے ہم الزام لگا رہے تھے
کہ خود ارادیت کشمیریوں کی چھین رہے ہیں، ووٹ کا حق نہیں دے رہے. آج آزاد کشمیر میں بھی یہ حالات ہیں. آپ کبھی وہ جنرل باجوہ کی آخری تقریر سنے نا، جس نے مدت ملازمت اپنی 6 سال کی پاکستان کی سیاست جمہوریت کو گھوڑے پر چڑھا کے کہ 3 سال کی مدت ملازمت سے نہیں ملی تھی، کیونکہ امریکہ نہیں مانا، ایٹمی ہتھیاروں پر انسپیکشن نہیں کروا سکا. یہ اس کے آخری خطاب کو آپ دیکھیں تو تسلیم کیا کہ 70 سال سے فوج غیر آئینی طور پر سیاست میں مداخلت کرتی ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا اس وجہ سے ہم پہ تنقید ہوتی ہے، اور فروری 2022 میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے سیاست سے دور رہے. لیکن اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ اس کے 17 دن کے بعد 15 دن کے اندر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کی حکومت گرائی، جس میں بعد میں مولانا فضل الرحمان، ایاز صادق، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، آصف زرداری، ان سب لوگوں نے تسلیم کیا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت ہم سے مل کر گرائی، ہم سے گروائی، بلکہ ملک کو پھر گھوڑے پر چڑھا دیا. بالکل اسی طرح سے 1971 کے حوالے سے باجوہ نے کہا یہ فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی. کشمیر میں کہہ رہا تھا سرنڈر کرنے 92 نہیں 34,000 تھے، باقی سرکاری محکموں کے اہلکار تھے. تو 34,000 ہوں، 92,000 ہوں، 1 لاکھ ہو، سرنڈر سب کے سامنے ہوا. وجہ کیا تھی کہ فوج نے آپریشن کیا تھا، بھرپور سیاسی مداخلت کی تھی. جنرل ضیاء خان نے بربریت دکھائی، لاکھوں بنگالی شہید کیے. آج کشمیر میں وہی معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب کل کو یہ فیلڈ مارشل ریٹائرمنٹ والے دن تقریر کریں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، بلوچ یا پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے کیا، تو کوئی مانے گا کہ ہمارا تو عمل دخل ہی نہیں تھا، ہم تو سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. ابھی یہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں لیبیا کے مشرقی اور مغربی حریف جو ہیں وہاں جنرل حفتار اور جنرل حمدان، ان کے درمیان صلح کی کوشش کر رہے ہیں، صلح کی ثالثی کی کوشش. ان بڑے بڑے علاقائی تنازعات میں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سفارتی چینل مانیں. آپ ان کی ثالثی کا نتیجہ دیکھیں کہ ایران کی جنگ بند کروانے کا کریڈٹ ہے، فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معاہدہ وہ بھارت ایران کا ہے. 750 کلومیٹر کی زیدان ریلوے لنک کو 50 کروڑ امریکی ڈالر سے وہ افغانستان تک توسیع بھارت کا ہے. سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچنے، تجارتی راستے بنانے. ان کی بھی لیبیا سے 4 ارب ڈالر کی ڈیل ایسی تھی، لیکن سعودی عرب نے رکوا دی. اس پہ تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے نہیں تھے تو پڑوسی پوچھتا ہے بھائی آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان کا ہم نے بڑے بڑے مسئلے بانٹے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے بڑے بڑے مسئلے جیسے کشمیر، فلسطین، بوسنیا وغیرہ، یہ میری بیوی کا کام ہے کہ وہ حل کرے. اور گھر کے برتن دھونا، بچوں کو سنبھالنا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، یہ میرا کام ہے. اب یہی کام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے کہ گھر میں عذاب اور باہر ثواب. کشمیری سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 29 دنوں سے کشمیر بند ہے، لندن تک احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، فوجی دستے تعینات ہیں، وہ گولیاں چلانے کے پلان بنا رہے ہیں، سنائپر لگا کے بیٹھے. عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ شوکت میر کو اٹھایا ہوا الیکشن یہ نہیں کروا سکتے. 27 جولائی تک وہاں جو کاغذات جمع کروانے ہیں عوام سے وہ پھینٹی کھا رہے ہیں. بلوچستان کے حالات ہر روز 8 سے 10 20 سیکورٹی اہلکار عوام شہید ہو رہے ہیں. اور وہاں بلوچ رہنما سب سے بڑی جماعت جو ہے ان کی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ وہ جیل میں، جیسے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مقبول رہنما برصغیر کا عمران خان 3 سال سے بے گناہ جیل میں، 9 ماہ سے قید تنہائی میں. اہلیہ کوٹ لکھپت سے لے کے سندھ بلوچستان تک سب کو کرش کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. پنجاب کی دوسری بڑی جماعت وہ لبیک پارٹی بنتی ہے، دونوں بھائی رضوی برادران مسنگ ہیں، اغوا ہیں. سنی اتحاد پاکستان کی سب سے بڑی تحریک انصاف کی اتحادی، اس کے رہنما صاحبزادہ حامد میر بے گناہ جیل میں. تحریک انصاف کے قومی، صوبائی، سینٹ کے جو تینوں لیڈر، تینوں سزا یافتہ اور جیل میں، اور 287 سال کی سزائیں سب کو سنائی گئی ہیں. اب انسانی حقوق پہ دیکھیں، ایمان مزاری کی ایک ٹویٹ پر اسے اس کے خاوند کو 17 سال کی سزا ہے، سیاسی قیدی ملٹری جیلوں میں. تو یہ تو مارشل سے بدترین کیفیت ہے. اس میں وہ فیلڈ مارشل صاحب لیبیا جا کے وہاں مشرق اور مغرب کو جوڑ رہے ہیں، وہاں ان کے مذاکرات کروا رہے ہیں. بھارت سے پانی کھلوانے کے لیے میزائل پر کپڑا مارتے، یا کشمیر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تحریک انصاف کو، ان سیاسی جماعتوں کو آزاد کرتے، لیکن یہ انہیں بلڈوزر تلے دینے کی کوشش کریں. انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سیاسی عدم استحکام جب تک نہیں ہوگا یا سیاست میں مداخلت ختم نہیں ہوگی، ملک کسی صورت میں نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ جتنی مرضی ثالثیاں کروا لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی مثال آج نائجیریا، افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں وہ IMF کے قرضے سے نکل گئے، 3.4 ارب ڈالر انہوں نے واپس کر دیا. ان کی تیل کی برآمدات، حکومت کی آمدنی، ان کے ٹیکس کی وصولی، معاشی اصلاحات دیکھیں، کرنسی دیکھیں ان کی. وجہ کہ نائجیریا میں کوئی فوجی حکومت نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے. سویلین حکومت 1999 سے شروع ہوئی ہے، فوج سے جان چھڑا چکے ہیں، عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے، کرنسی کو مضبوط کر رہے ہیں، معاشی اصلاحات ان کی چل رہی ہیں، قرضے وہ ادا کر رہے ہیں، ان کی تیل کی آمدنی بہتر ہوگی. وہاں دہشت گردی ضرور موجود ہے، شمال میں ان کی دہشت گرد جماعتیں ہیں، لیکن ان کے حالات پاکستان کے نظر بہت بہتر ہو چکے ہیں. کام صرف انہوں نے ایک ہی کیا کہ فوج کو سیاست سے نکالا. حالات خود بہت ٹھیک ہوئے، پاسپورٹ کی رینکنگ تک بہتر ہونا شروع ہو گئی. پاسپورٹ سے ویسے مجھے یاد آیا کہ ابھی وہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے ممبران اسمبلی اور ان کی شریک حیات یعنی اہلیہ کو تا حیات سرکاری بلو پاسپورٹ، مطلب سرکاری پاسپورٹ، یہ قانون منظور نے کروا لیا. مطلب یہ ایسے ہی جیسے فیلڈ مارشل نے تا حیات استثنا لیا، زرداری نے تا حیات استثنا لیا،
خیبر پختونخوا والوں نے تاحیات بلو پاسپورٹ لے لیا، ان کی اوقات اتنی تھی، عہدے مراد اقتدار۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تحریک انصاف کی قیادت وہی کر رہی ہے، وہی مفاہمت جس سے نون لیگ کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ بھی خیبر پختونخوا میں جو مرضی کریں، یعنی ڈرون حملوں پہ بات نہ کریں، خان کے لیے احتجاج نہ کریں، خاموشی سے حکومت کرتے جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکلے، وہ اڈیالہ جیل جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اسی لیے ان کی ملاقاتیں چیف جسٹس سے کروا دی جو ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ تو ان لوگوں کے اندر تو یقین کریں ایسے لگتا ہے کبھی کبھی شرم ہی ختم ہو گئی ہے بالکل، ورنہ کے پی کی اسمبلی، قومی اسمبلی، تحریک انصاف کے سینٹ، یہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل میں وہاں اس وقت 24 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ عمران خان کی بہنیں جیسے ہر منگل کو جاتی ہیں کیونکہ وہ بہنیں، یہ سارے مفاد پرست ٹولہ، اس وجہ سے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے دیکھیں کل، اچھا آپ کو خبر دوں کہ 16-17 گاڑیاں گئی ہیں پروٹوکول میں، ابھی یہ کنفرم نہیں ہو خان سے ملاقات کے لیے کو، لیکن یہ وہی ملاقاتوں کا تسلسل ہے جو عمران خان سے خاندان، وکلا، ڈاکٹرز اور بہنیں نہیں مل سکتی، باقی ساری ملاقاتیں تواتر سے جاری رہتی ہیں، اور اس میں وہی معاملہ جو آپ سن کر تھک گئے ہوں گے کہ یہ عمران خان سرنڈر کر دے، میں ان کی بیعت کر لے، وہ نہیں مانتا۔ اب یہ ملاقات والے بھی عمران خان کو بتاتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ کی پارٹی تو تاحیات بلو پاسپورٹ لے رہی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کے دنیا کی سیر کریں، اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں پچھلے 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہم آپ کی منتیں کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے خاندان کے پاس جائیں لندن میں، وہاں اپنے بیٹوں کے پاس، آپ ماننے کی بات ہی نہیں کر رہے۔ عمران خان تو شاید جوتی اتار لیتے ہوں گے کیونکہ دیکھیں خان برداشت کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، خان برداشت کر رہا ہے، پاکستان کے حالات آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم اور صحت کو دیکھیں، کبھی کسی ملک میں کبھی نہیں بیچی جاتی، یہ پنجاب میں اسپتالوں اسکولوں کو جیسے ٹھیکے میں دیا گیا، دونوں ادارے تباہ، اسی طرح تمام اداروں کا آپ حال اٹھا کے دیکھیں، یا تو خسارے میں یا نقصان میں یا ختم ہو چکے، نہیں چل رہے، آؤٹ سورسنگ، پرائیویٹائزیشن، یہ موٹر ویز، سفارت خانے، پاکستان کے بینک، واحد انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کوڑیوں کے بھاؤ بیچی گئی، عارف حبیب گروپ بظاہر فرنٹ پہ ہے، فوجی فاؤنڈیشن پیچھے ہے، سی ای او دیکھ لیں اس کا لگا ہے، اصل خریدار کون ہے؟ یہ تینوں ایئرپورٹس اب لاہور، اسلام آباد، کراچی، یہ اسی طرح نجی غیر ملکی کمپنیوں کو دینے کے لیے بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلے عرب امارات کو بیچنی تھی، وہ انہوں نے انکار کر دیا، اب ضرور کوئی فوجی ادارہ خرید لے گا، کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بدقسمتی سے کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے، اور امن و امان سمیت اسی لیے سب کچھ تباہ و برباد نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی پاک فضائیہ کہ گروپ کیپٹن کے وہ دیکھیں آپ، نامعلوم لوگوں کا شکار ہوئے، اس میں بھی کوئی معاملہ سامنے نہیں آ رہا، سیٹ بیلٹ ان کی لگی ہوئی ہے، جو بیانیہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی خاتون کی عزت بچانے میں وہ شہید ہوئے، پولیس کی تفتیش میں وہ گرمیوں کے موسم میں نامعلوم شخص گرم کپڑے میں وہ نظر بھی آ گیا، سی سی ٹی وی پکڑ بھی لیا انہوں نے، سی سی ٹی وی فوٹیج تو ویسے ان کی کیسی ہے، ہر چیز میں آ جاتی ہے سوائے 9 مئی کے، یہ ابھی علی ڈار کی جو تصویر بلر کر دی گئی، اور علی ڈار کے معاملے پہ بھی دیکھیں جس طرح میڈیا کو بھی کھل کے تنقید کا حکم دیا، مکمل آزادی، اور نون لیگ میں بڑا خوف و ہراس ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ڈار خاندان کے بعد انہیں لگتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ شہباز شریف کے گریبان تک ہاتھ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں معیشت سمیت یہ جتنے بھی الزامات ہیں، جیسے جنرل باجوہ نے آخری خطاب میں یہی کہا نا کہ سیاسی جماعتوں پہ سب کچھ ڈالا، اب آزاد کشمیر کا معاملہ ہو یا یہ سی ٹی ڈی کے ماورائے عدالت قتل عام کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، کسی نہ کسی کو تو الزام آخر دینا ہے، یہ آخر میں الزام ہی نہیں پہ آنا ہے، تو وہ آخر اب شاید یہی آ رہی ہے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ایک ہی 2 واقعات سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، اب ان کو یہ دبا لیتے ہیں فی الحال یا کیا کرتے ہیں، انہیں کتنا وقت ملتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی سی اور بھی خبریں ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔